रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। इस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होते हैं पीर ता जुमेरात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर कम व बेश रात 11 बजे तक आपका और हमारा साथ रहता है। एक मौजू का इंतखाब किया जाता है और उस मौजू से मुताल्लिक़ चंद फ़िक्र अंगेज़, बुनियादी और अहम नौइयत के सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है और उन सवालात को पेश किया जाता है उलमाए दीन, मुफ्तियान इकराम और स्कॉलर्स हज़रात की खिदमत में, ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके जवाबात आप तक पहुँचाए जाएँ। और हर मौजू वो मौजू होता है, कोशिश की जाती है कि जिससे हमारी रहनुमाई हो सके, कोई ना कोई हमें लाइन ऑफ डायरेक्शन मिल सके। नाज़रीन, आज जो मौजू है बहुत ही अहम मौजू है, जिसकी हमें अपने माशरे में बहुत ज़्यादा जिसका तसव्वुर मिलता है, और मैं ये समझता हूँ कि एतदाल जो है वो आज हमारे माशरे में बहुत कम नज़र आता है। बहुत से शोबों में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे हैं और किसी भी शोबे को अगर हम उठा कर देखें तो कहीं ना कहीं अफरात व तफरीत नज़र आती है, बेएतदाली नज़र आती है, मयाना रवी पर लोग नज़र नहीं आते और बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती है कि जो हमारी एक बैलेंस लाइफ को जो है वो बेतरतीब किए हुए है। तो आज तसव्वुर एतदाल पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि तसव्वुर एतदाल क्या है, यानी मयाना रवी क्या है और औसत दर्जे की जो रविश होती है वो क्या होनी चाहिए बुनियादी तौर पर। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद है मुमताज़ व मारूफ शख्सियात, जिन्हें आप बारहा हमारे प्रोग्राम में भी और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुलाहज़ा करते हैं। अल्लामा लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन अहद हाज़िर के, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा अंदाज़ तकल्लुम रखते हैं। आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ व मारूफ शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद शाहताज साहब। डॉक्टर साहब कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं माशाअल्लाह, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और एक ऐसी इल्मी शख्सियत हैं कि जो माशाअल्लाह बाकायदा रिसर्च करते हैं और असरी मौज़ूआत को मौजू बनाकर उसके हवाले से कई कुतुब आपकी हमें मिलती हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद महबूबुल हसन शाह साहब। डॉक्टर महबूबुल हसन शाह साहब बहुत मुमताज़ मारूफ शख्सियत हैं, आपने कई प्रोग्राम्स में मेरे साथ भी देखा और दीगर प्रोग्राम्स में भी डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। तीनों हज़रात को खुशामदीद कहूँगा। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि एतदाल अगर हमारे सामने आ जाए तो इसके हवाले से इसके मायने और मफाहिम जानना ज़रूरी है कि एतदाल क्या है, मयाना रवी क्या है, इस हवाले से कुछ फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। देखिए जी, एतदाल के हवाले से जैसे कि आपने इंट्रो के अंदर इब्तिदाई गुफ्तगू फरमाई कि इफ़रात व तफरीत से जो पाक रविश और रास्ता है वो एतदाल का रास्ता है। ज़िंदगी के हर शोबे में, फ़िक्र में, सोच में, मामूलात में, माश में, रहन सहन में कौमें और माशरे बेइतदाली का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं। ठीक। इस्लाम ने हमेशा अपने मानने वालों को यही सबक दिया कि एतदाल के साथ ज़िंदगी की बसर करें। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, फरमाया कि तुम बेतदाली न करो और बिल्कुल वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि उस मीज़ान को और उस एतदाल के तराजू को बिल्कुल बराबर रखो। हर एतबार से तुम्हारी गुफ्तगू का जो अंदाज़ हो, तुम्हारा जो चलना हो, उसके अंदर भी एतदाल हो। वक़्सिद फ़ी मशी का वक़्दुद मिन सौतिक, फरमाया कि अपने चाल के अंदर भी, चाल चलन में भी एतदाल रखो, अपनी आवाज़ के अंदर और अपने बोलने के अंदर भी एतदाल रखो। क्या बात। वल्लज़ीना इज़ा उन्फ़िक़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, फरमाया कि ख़र्च करने के अंदर भी एतदाल रखो। ना तो तुम इतना ज़्यादा ख़र्च करो कि तुम फजूल खर्ची की तरफ चले जाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन वकान शैतान रब्बिही कफ़ूरा। अल्लाह तबारक व तआला तबज़ीर
کرنے والوں کو اور فضول خرچی کرنے والوں کو ولا تسرفو انہ لا يحب المسرفین رب تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اور نہ ہی بخیل کو پسند کرتا ہے. تو اقتدار اور انفاق کے درمیان جو کیفیت ہو انسان اعتدال کے ساتھ اپنا خرچہ کرے. دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر متوجہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. فرمایا نہ تو تم ایسے کرو کہ خرچے کے اندر اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کے ساتھ باندھ کے رکھو, یعنی بالکل خرچ نہیں کرنا, اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن اچھا کھانا نہیں ہے, اچھا پہننا نہیں ہے. فرمایا نہ تو یہ معاملہ ہو اور نہ اتنا زیادہ کہ انسان جو کہا جاتا ہے کہ اپنی چادر سے بڑھ کر انسان خرچہ کرے. فرمایا یہ دونوں کی دونوں عادات بالکل بری ہیں. بالکل فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ. تو رہن سہن, گفتگو, زندگی کے ہر معاملے کے اندر اسلام کو مطلوب یہ ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب, اب ہم پرٹیکولرلی اسی پر آ جاتے ہیں کہ من حیث القوم جو افراط و تفریط سے نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر افراط و تفریط پیدا ہو جائے اور چیزیں ڈس بیلنس ہو جائیں اور اعتدال نہ رہے تو وہ معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا. اس کے اندر پھر ایسے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی اصلاح کرنا بھی ایک امر دشوار ہوتا ہے. فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ من حیث القوم افراط و تفریط نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور ہماری قوم کے بہت سے افراد اس کا شکار ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اعتدال کو چھوڑ کر. ایک دوڑ میں لوگ شامل ہیں, مثلاً مال و زر جمع کرنے کی دوڑ, بالکل, اور پھر یہ کہ بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں بنانے کی دوڑ, بالکل, لائف اسٹینڈرڈ بلند کرنے کی دوڑ, اور قناعت نام کی کوئی شے ہے نہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب نوجوانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا لائف سٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے اعتدال سے ہٹ کر بے اعتدالی کے اس رخ پہ چل پڑے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے لوگوں سے موبائل چھین لینا, پرس چھین لینا, ڈاکے ڈالنا اور اس طرح کی وارداتیں کرنا یہ اب معمول بن گیا ہے. اور اسی لیے بن گیا ہے کہ یہ بے اعتدالی ہے اور بے اعتدالی اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے جرائم کے اعتبار سے. اگر اعتدال پر لوگ قائم رہتے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق حلال عطا کیا ہے اس میں قناعت اختیار کرتے اور بے اعتدالی کے راستے پہ نہ چلتے تو آج جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اور لوگ جس کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہیں یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی. اس کیفیت کے پیدا ہونے کا مین سبب یہی ہے کہ ہم نے راہ اعتدال کو چھوڑ دیا اور ہم بے اعتدالی کی اس ڈگر پہ چل پڑے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے, اور اس کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے, کوششیں ہو رہی ہیں علماء کرام کی طرف سے, اسکالرز کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, اور کہنا چاہیے دیگر جو ذرائع ہو سکتے ہیں, مگر تاحال اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی کہ ہم قوم کو پھر اسی طرح راہ اعتدال پر ڈالنے پہ کامیاب ہو جائیں گے جس پر قوم تھی. بہت اچھی بات ہے. اس ضمن میں ایک اور سوال تھا, وہ میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتا, لیکن ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا, علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک تو مالی بے اعتدالی ہے, اخراجات میں بے اعتدالی ہے اور اس میں بھی کوئی توازن نہیں ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اور زندگی کے کن شعبوں میں کہاں کہاں بے اعتدالی من حیث القوم ہم میں موجود ہے؟ چونکہ جو ماحول ہے میں چاہ رہا ہوں من حیث القوم جو ہم میں خرابیاں ہیں, جو جہاں جہاں بے اعتدالی موجود ہے اس کے کہیں کچھ اگر آپ نشاندہی فرما دیں اور مجھ جیسے کچھ لوگ دیکھ لیں اور اپنے لیے کسی صحیح راہ کا انتخاب کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا قرآن کی روشنی میں کہ اعتدال کیا ہے, اور یعنی جو بنیادی بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک عام مسلمان کو سمجھنی چاہیے ہمارے معاشرے میں, وہ یہ ہے کہ اعتدال دراصل برابری کا نام نہیں ہے, بلکہ اعتدال دراصل اس بات کا نام ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام کے مطابق دیا جائے. کیا بات. اب اس سے یعنی اس کو اگر آسان مثال سے میں یہ سمجھاؤں کہ جو بے اعتدالیاں مختلف جگہوں کے اوپر, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, یہ ہمیں اصولی طور پر جاننا چاہیے کہ بے اعتدالی دراصل ظلم کو جنم دیتی ہے. اور اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تعلقات کی جو کہ ہم گاہے بگاہے یعنی سنتے ہیں, وہ یہ ہے
کہ والدین کو ان کا مقام نہ دینا، اولاد کو ان کا مقام نہ دینا. اب اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے برابری کی سطح کے اوپر والدین کو دینا ہے یا اپنی اولاد کو دینا ہے. تو بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتدال جب نہیں ہوتا تو پھر یا تو آپ والدین کی طرف جھک جاتے ہیں یا اپنی اولاد کی طرف جھک جاتے ہیں اور اعتدال نہیں ہوتا. تو اعتدال کا بنیادی تصور تو یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، جو والدین ڈیزرو کرتے ہیں، جو ان کا رائٹ ہے ان کو دیا جائے، اور جو اولاد یا اہلیہ یا دیگر جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو دیا جائے. اور یہ صرف اور صرف مالی معاملات میں نہیں جیسے کہ آپ کا سوال تھا، بلکہ تعلقات کی مثال میں نے اسی لیے دی. نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یعنی سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران ہمارا جو ساتھی ہوتے ہیں مسافر، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. اسی طرح سڑک کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ جو روڈ ایتھکس ہے اس کو آپ کتنا وائلیٹ کرتے ہیں ہر لمحے. آپ کو ہمیشہ اس بات کا اگر خیال رہتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پر سب سے پہلے پہنچنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بے اعتدالی ہے جو ظلم کو جنم دے رہی ہے ہر لمحے. کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے اور اپنے رستے میں آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے حقوق کی تلفی کریں گے تو ظاہر ہے معاشرے کے اندر فرسٹریشن بھی پیدا ہوگی، اگریسو بھی ہوگا، اور اس فرسٹریشن کا جو اظہار ہے وہ مختلف مواقع پر آپ کو نظر آئے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ جہاں اعتدال کی کمی ہم دیگر شعبوں میں محسوس کرتے ہیں، وہیں گفتگو میں بھی بہت اس چیز کو مختلف ابحاث ہم دیکھتے ہیں. جہاں 2 سے 4 افراد جمع ہو جائیں وہاں مختلف موضوعات پر ابحاث نظر آتی ہیں. تو اظہار رائے کے حوالے سے جو اعتدال ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور اس سے جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی جو نقصانات ہیں سوسائٹی پر جو مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ فکر کے اندر بھی اعتدال ہو. پھر انسان جو گفتگو کرے اور کسی بھی موضوع پر بحث کرتا ہے، کوئی مذاکرہ کرتا ہے باہمی، تو اس کے اندر بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے. ہمارے ہاں فکری بھی بے اعتدالی ہوتی ہے. افراط و تفرید کا شکار ہیں کچھ لوگ، یعنی کچھ تو بالکل انتہا پسندی کی طرف چلے گئے کہ ذرا سا بھی کسی نے اگر بال بھی اس طرح کٹا دیے کہ نائیوں کی دکان پہ ڈنڈے لے کے نکل پڑے. اچھا، کچھ جو ہے وہ بالکل بے اعتدالی کی طرف اس طرح چلے گئے کہ وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و معاملات کسی چیز کے وہ تابع نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو گفتگو ہوتی ہے مختلف موضوعات پر، چاہے وہ سیاسی گفتگو ہو یا ہم کسی بھی مجلس کے اندر بیٹھے ہوں، تو اس میں بھی انتہا پسندی پر چلے جاتے ہیں. آج کل تو میرے خیال ہے دین سب سے زیادہ آسان موضوع ہو گیا کہ جس پر اور دین کا دیکھیں یہ انتہا درجے کی عجیب و غریب بات ہے کہ میں اگر بیٹھ کر سائنس پر گفتگو شروع کر دوں یا کسی میڈیکل کے شعبے پہ گفتگو شروع کر دوں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا. میں نے میڈیکل نہیں پڑھی ہے، میں نے سائنس نہیں پڑھی ہے، اور وہ ہمارے عربی کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک محاورہ ہے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر شعبے جات کے خود رجال ہوتے ہیں. لیکن دین ایک ایسا نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسا مسکین شعبہ ہے کہ ہر بندہ جس کو دین کی مبادیات کا پتہ نہیں، جس کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں، وہ چاہے گا کہ میں دین پر بہت زیادہ گفتگو کروں، اور اس پر ہر شخص چاہتا ہے. بلکہ اب تو ہمارا یہ ہو گیا قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی اداکار فنکار بھی کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود دین کو سمجھیں، ہم خود قرآن کو سمجھیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی علم کو، کسی بھی فن کو، کسی بھی چیز کو جب تک آپ سیکھیں نہیں، سمجھے نہیں، اس وقت تک اس کے اندر بحث نہ کریں آپ. پھر اس کے اندر جو مرکزی بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس پہ انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں اور اپنی بات کو زبردستی دوسروں پر ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی فکر کو اور اپنی جو بھی ان کا نظریہ ہے. تو گفتگو کے اندر بھی بے اعتدالی ہوتی ہے، فکر کے اندر بے اعتدالی ہوتی ہے. انداز تکلم میں نے جیسے ذکر کیا، قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے چلن کے اندر بھی اور تمہارے گفتگو کے انداز کے اندر بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے. نہ تو انسان بہت زیادہ چیخ کے بولے اور نہ انسان اتنا زیادہ آہستہ بولے کہ آواز نہ آئے، بلکہ انسان کی گفتگو میں، تکلم میں، انسان کی سپیچ میں ہمارے ہاں جو ایک انداز ہے اس کے اندر بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ معاشرتی اعتبار سے ملن کے اندر بھی ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی خاندان سے کہیں کہ بھائی کیا ہوا، آپ کہتے ہیں جی ہماری ان سے بات چیت نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بس وہ کشیدگی پیدا ہو گئی. تو ہم کسی سے تعلق داری قائم کرتے ہیں تو بہت زیادہ گھس جاتے ہیں اس کے اندر. اچھا جب ختم کرتے ہیں تو بہت زیادہ بالکل ختم کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تعلق اور قطع تعلق کا معیار یہ ہے کہ آپ بالکل کسی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز کر لیں. ایسا نہیں ہے. فرمایا زر غضبن تزدد حبن، کبھی کبھی ملا کرو. ایک تعلق داری کو بھی اعتدال کے اندر رکھو، اس میں بھی ایک محبتوں کا اضافہ ہو. کیا کہنا، بے قدر کر دیتا ہے تیرا روز آنا جانا، وہ بھی نہ کریں آپ. اور بالکل پھر ناراض ہو کر قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں، بات چیت بند کر دیں اور بچوں سے بھی کہیں کہ نہیں بیٹا ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ہے.
اس کے اندر بھی اعتدال بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے. ہم نے گفتار کی بے اعتدالی کے حوالے سے تو بات کی, افکار کی بے اعتدالی کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. دین اسلام جو ہے وہ بڑے اعتدال کا مذہب ہے, تو اس حوالے سے انشاءاللہ جس طریقے سے اسلام ممکن ہے انشاءاللہ ان سوالات کو شامل کریں گے. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. آج اسلام میں تصور اعتدال یعنی میانہ روی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ممتاز و معروف شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ افکار میں جو بے اعتدالی ہوتی ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروگرامز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسلامی افکار و نظریات کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم معلوم کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر نور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ افکار میں جو بے اعتدالی ہے اس حوالے سے فرمائیے گا کہ آیا اسلام کے جو افکار و نظریات ہیں ان کی بھی ترجمانی کرتے ہوئے لوگ بے اعتدالی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اس سے جو سننے اور دیکھنے والے ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. جی بالکل ایسا ہے. ہم یہ اور پھر وہ روشن خیال سمجھے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے اعتدالی جو ہے وہ مختلف معاملات میں اور مختلف امور میں اس طرح سے سرایت کر گئی ہے کہ شاید ان لوگوں کو جو بے اعتدالی کا شکار ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں فکری اعتبار سے, شاید وہ اس کا ادراک ہی نہیں کر پاتے کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹ گئے. چنانچہ ہم ان کی گفتگو میں, ان کے افکار میں, ان کے خیالات میں جو باتیں محسوس کرتے ہیں اور پاتے ہیں اور وہ دین سے بالکل ہٹی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی فکر دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے, ان کا معاملہ دین سے ہٹا ہوا ہوتا ہے, لیکن خود انہیں شاید اس بات کا یا تو ادراک نہیں ہوتا یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کو لے کر چلنا روشن خیالی ہے اور دین کی جو مبادیات ہیں ان کو بے عینی ہی لے کر چلنا شاید یہ پرانے زمانے کی فرسودہ باتیں ہیں اور ان کو پروموٹ کرنا شاید مناسب نہیں ہے. تو ہم یہ بات مختلف دانش گاہوں میں بھی دیکھتے ہیں اور مختلف ایسے ادارے جہاں سے کہنا چاہیے کہ علم کے سوتے پھوٹتے ہیں, جہاں سے نور اور روشنی برآمد ہونی چاہیے, وہاں سوء اتفاق ہے کہ وہاں اس طرح کی چیز دیکھنے کو اور محسوس کرنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے اور عبادات کے ساتھ معاملات دیے ہیں. عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اسلام کی روح کے مطابق ہونی چاہیے اور معاملات بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک شخص عبادت کے لیے تو مسجد جاتا ہو لیکن جب معاملات کی بات آئے تو وہ کہے کہ یہاں میں اپنے انتہا پسند ہو جائے اور کہے کہ دنیا داری کے اعتبار سے میں اس معاملے کو لے کے چلوں گا. اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہوں میں جیسے لوگ جاتے ہیں, اب وہی لوگ جو مساجد میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, جنہوں نے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ اعتکاف کیے ہیں, بڑی عبادات کی ہیں, لیکن شادی بیاہوں کی محافل اور مجالس میں جب وہ جاتے ہیں تو اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم پردے کے حوالے سے, دین کے دیگر شعائر کے حوالے سے کس قدر بے اعتدال ہوئے جاتے ہیں. کھانے کے معاملے کو لے لیجئے کہ جب کھانا کھلتا ہے تو بڑی اچھی سوسائٹیز میں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ ماڈرن سوسائٹیز ہیں, جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں, وہاں بھی آپ دیکھیے یکساں صورتحال ہے کہ کھانا کھلنے کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ کھانے کی طرف اس طرح دوڑتے ہیں کہ جیسے برسوں کے بھوکے ہوں اور انہوں نے کبھی اچھا کھانا نہ دیکھا ہو, حالانکہ ایسی بات ہے نہیں, لیکن ان کا عمل یہ بات ظاہر کرتا ہے. یہ بھی ایک بے اعتدالی کی کیفیت. حالانکہ جتنے لوگ موجود ہیں صاحب خانہ نے ان سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہوتا ہے, مگر صبر نہیں ہے اور بے اعتدالی اپنی راہ پا چکی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ کسی کو اس وقت اس بات کی سوچ بھی اور فکر بھی نہیں ہوتی کہ اسلام نے ہمیں کھانے کے کچھ آداب سکھائے ہیں. بالکل کھانے سے پہلے کوئی ہاتھ دھونے کا بھی معاملہ ہے, کھانا کوئی بیٹھ کر کھانے کی بھی بات ہے, کوئی اسلام نے ہم سے اس کا بھی تقاضا کیا ہے کہ اس کی کوئی مقدار بھی ہے, اور یہاں تک کہ وہ ایک حصہ سانس کے لیے رکھیں, ایک کھانے کے لیے رکھیں اور ایک جو ہے وہ لیکن یہ سب چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ راہ اعتدال سے ہٹنے کے نتائج ہیں. یہ میں نے ایک برسبیل تذکرہ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان, ورنہ صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف یہی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ والا نے تو عبادات تک میں اعتدال کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین جل شانہ والا کا حکم ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ
ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ نہ تو اپنی نماز، اپنی عبادت بہت اونچی آواز سے نماز پڑھو اور نہ بہت ہی سلو اور آہستہ آواز سے پڑھو، بلکہ ایک درمیانہ راستہ جو ہے اس کو اختیار کرو. یہ عبادت کی بات. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب جمعہ لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، درس دیتے تھے. آپ سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ ذرا ایک بار اور بھی ہفتے کے دوران بھی درس دینا شروع کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو کسی مشکل میں ڈالوں. اعتدال کی راہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار درس ہو اور مستقل وہ چلتا چلا جائے، تو یہ اعتدال کی راہ ہے. تو ہمارے اکابر اور اسلاف نے تو ان معاملات میں بھی اعتدال کی راہ اپنائی ہے. بہت ہی نفیس بات ہے، بہت خوبصورت بات. اچھا، اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اجمالاً اس کا تذکرہ فرمایا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر شرعی جو رسومات ہیں، یعنی مہندی ہے، مایوں ہے، برتھ ڈے ہے اور اینول فنکشنز ہیں، ایسے بہت سارے ایسے وہ ہیں جس میں بہت زیادہ افراد و تفریط نظر آتی ہے. اچھا، کھانوں کے معاملے میں بھی جہاں ایک سے بھی گزارا ہو سکتا ہے وہاں انواع و اقسام کی چیزیں نظر آتی ہیں. پھر ان کی جو بے دردی کے ساتھ ان کا ضیاع نظر آتا ہے وہ بھی بہت زیادہ. تو اس میں بھی بے اعتدالی بہت زیادہ. ایک تو رزق کی بے حرمتی نظر آتی ہے، پھر وہ لوگ کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان کی بھی ایک محرومی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت ہی عمدہ یعنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلو ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے یا جو جن رسوم کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ صاحب اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور عزیز و اقارب کو کھانا کھلائے، بلکہ دکھاوا ہے. اور دیکھیے دکھاوا بھی بنیادی طور پر بے اعتدالی کا ایک مظہر ہے، ان معنوں میں کہ آپ اپنی محرومی کو دور کرتے ہیں کچھ چیز دکھا کر. تو چونکہ اس کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کھانے کے اندر بے اعتدالی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ یعنی اسلام بنیادی طور پر اس بات کا درس دیتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہے اعتدال. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس فرض کیجئے کہ 50 لاکھ روپیہ ہے تو 25 لاکھ روپیہ خرچ کرنا اعتدال نہیں. جہاں پر جو چیز جس چیز کی ضرورت ہے اور جس سے وہ ضرورت مکمل ہو سکتی ہے آپ اس کو ادا کریں اور باقی جو ہے وہ دیگر معاملات کے اندر استعمال کریں. تو بالکل اسی طرح جیسے شادیاں ہیں تو شادیوں میں خوشی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے. اسلام اس بات کی دعوت بھی دیتا ہے کہ آپ خوشی کریں، خوشی کی تحدیث نعمت ہونی چاہیے، کھانے بھی پکوان بھی کریں، لیکن انتہائی جسے کہتے ہیں کہ سوبر انداز میں اور اعتدال کے انداز میں کہ لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو، موقع اور مناسبت بھی ہو، رشتہ داروں کی تعداد کو مد نظر رکھا جائے. اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے علاقے میں رہنے والے جو غریب ہیں یا وہ لوگ جو کہ جن کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے یا کبھی کبھی ان کو اتنا اچھا کھانا دستیاب ہوتا ہے، کوشش کرے کہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اعتدال سے ہمیں یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ مطلب یعنی کہ آدھا کرنا ہے، بلکہ اعتدال سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہی اعتدال ہے. کیا کہنا ہے. اور بالکل ابھی میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ذکر ضرور کروں گا کہ ابھی ہمارے ہاں عید گزری، چونکہ وہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے اوپر آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خوشی کا اظہار آپ کے اوپر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ خوشی کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. مثال کے طور پر عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کے پاس وزٹ کرنا ہے، قبور کی زیارت کرنی ہے، جو اپنے محلے میں غریب لوگ ہیں ان کو آپ نے پہنچانا ہے. یہ ہے سیلیبریشن کا طریقہ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم. اس لیے اعتدال وہ ہے جو کہ اسلام نے سکھایا اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حقوق اور فرائض متعین کیے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو انشاءاللہ تعالی. بہت اچھی بات کہ آپ نے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میانہ روی یا اعتدال یہ تو زندگی کا حسن ہے،
جس زندگی میں جس شخصیت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ پسندیدہ شخصیت شمار کی جاتی ہے، خواہ وہ گفتگو میں اعتدال ہو، زندگی کے معاملات میں یا معمولات میں ہو، جس چیز میں بھی ہو لوگ بڑے آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں وہ. لیکن ایک بچے میں، کسی ایسے بچے میں جس کی تربیت ہو رہی ہے، اس میں ان چیزوں کی، ان اوصاف کا پیدا کرنا کیسے ممکن ہے؟ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. کیسے بچے جو ہے ان میں اعتدال کی ایک روش پیدا ہو کہ ان کی پوری زندگی جو ہے اس لائن آف ڈائریکشن پہ چلے؟ دیکھیے جی، بچوں کے اندر تربیت کا تو سب کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، پھر پورے معاشرے اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو گھر سے بچہ سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. پہلی تربیت گاہ. بالکل. بچہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت کھانے کے آداب کا ذکر فرمایا، یعنی کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کبھی آپ رئیس صاحب اس ہال کی یا اس مجلس کی تصویر اتاریں جہاں لوگ کھانا کھا کے گئے ہوتے ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی انسان یا کوئی اچھا طبقہ یہاں، یعنی جیسے کوئی جانوروں کی چراگاہ نہیں ہوتی ہے، وہ کھا کے اور ہر طرف سامان پھینکا ہوا، بری حالت ہوئی ہے. تو یعنی یہ بنیادی چیز ہے. تعلیم انسان کی تربیت کرتی ہے، سنوارتی ہے، انسان کو سنوارتی ہے، اس کی شخصیت کو سنوارتی ہے. وہ تعلیم کی جو صرف ڈگری ہو آپ کے ہاتھ میں، ڈگریاں بھی خیر آپ تو آگے پیچھے ہو گئے سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ وہ تعلیم جو آپ کو تربیت نہیں دیتی، اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ تو جس طرح سب سے پہلے بچے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، ماں باپ ان کو آداب سکھاتے ہیں. ہر رہن سہن، سونا جاگنا، کھانا پینا، گفتگو کا آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچوں کے اندر شروع سے بچپن سے تعلی ہوتی ہے. بالکل. وہ گھر میں گفتگو ایسی ہوتی ہے، ان کا گھر میں ماحول ماں باپ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپر ہینڈ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے کپڑے اچھے، میرے کپڑے، میرا یہ فلاں، ہم یہ، ہمارے بالکل ہمارے خاندان کے اندر ہم یہ. تو وہ بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کے انداز تکلم سے، رہن سہن سے وہ ساری چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے گھر ہے، اس کے بعد اساتذہ ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت اچھی تربیت کرتے ہیں بچوں کی، گھر سے بہت اچھا سکھایا جاتا ہے، لیکن جس گیدرین میں، جس دوستوں میں، جس بیٹھک میں وہ جاتا ہے، جو اس کے ہم نشین اور جلیس ہوتے ہیں، وہ ایسی تربیت اور ایسی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بچوں کے اندر آج کل بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اس کے ایونٹ کے حوالے سے، سیلیبریشن کرنے کے حوالے سے عید کا. بچے کپڑوں کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، شوز لیتے ہیں، موبائل کا ایک ٹرینڈ چل گیا تو وہ دوستوں سے سیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تم نے کیا کپڑے پہنا، یہ موبائل ہے، یہ کوئی ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا موبائل ہے. یعنی یہاں سے ایک جو ہے معاشرے کے اندر بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی وہ ساری تربیتیں، ماں باپ کی وہ ساری فکر وہ رائگان چلی جاتی ہے، اور وہ ہم نشینوں اور ہم جلیس جو اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی، وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کبھی کبھی جو ہے وہ جو تخم تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مجلس تاثیر اس پر غالب آ جاتی ہے. تو یہ جو صحبت اور گیدرین ہے، اس کے بھی اثرات بڑے مرتب ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اکائیاں ہیں، یہ سب مل کر تب جا کر کوئی اچھے سے اچھا سوسائٹی کا فرد تیار ہو سکتا ہے. شادی کے حوالے سے مثال دی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، ٹوپی سر پہ پہن لی، بڑے مہذب بن کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے، لیکن جب ہم نکلے معاشرے کے اندر تو کتنے لوگوں کا آپ دیکھیں کہ شادیوں میں کارڈوں پر لکھا ہوتا ہے کہ جناب 10:30 بجے 11 بجے کھانا شروع ہوگا، ویری شارپ آگے بریکٹ میں کیا ہوتا ہے، شارپ. وہاں جا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. آدھا گھنٹہ تو کم فرمایا آپ نے، گھنٹہ گزر جاتا ہے. لیکن کسی بندے کو چیخ مارتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ ساری کسر پوری کر دیتا ہے، کیا طریقہ کار ہے یہ. لیکن مسجد کے اندر وہ آتا ہے، 1 منٹ وہ گھڑی لگتا ہے کہ جیسے کل بات ہوئی تھی کو فرض و واجب کا درجہ ہو گیا. یہ ٹائم ایک سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کوئی گھڑی نہیں تھی. جیسے کل ایک سائل نے سوال کیا کہ جناب 2 منٹ پہلے امام صاحب نے کھڑی کر دی تو کیا فرماتے، بڑا مسئلہ بن گیا، یعنی کہ حرام کا ارتکاب کر دیا. کہ 2 منٹ بعد میں کھڑی کر دی تو تب بھی ایک بہت بڑا جرم عظیم ہو گیا، 1 منٹ پہلے کھڑی ہوگی تو حرام کا ارتکاب ہو گیا. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ شادیوں میں گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ٹائم کا ان کو نظر نہیں آتا، وہاں کسی کو چیخ مارتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. مسجد میں آ کے چیخ مارے گا. یہ بھی ہماری فکر کی، ہماری سوچ کی اور ہماری روش کی بہت بڑی بے اعتدالی، بہت بڑی بے اعتدالی. بہت اچھی سمت آپ نے جو ہے اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں. بہر صورت یہ اصلاح احوال کے حوالے سے چونکہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں ایک موضوع کا انتخاب بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم میں جو چیزیں کمی ہے جو وہ پوری ہو جائے.
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج اسلام میں تصور اعتدال، اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور سوالات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ہم نے متوسط یعنی معتدل امت بنایا تمہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور ہماری زندگیوں پر کہاں کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ جی، امت وسط کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک ایسی امت بنائی ہے کہ جس کے تمام امور اور معاملات حد اعتدال میں رہیں گے اور اس سے تجاوز نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ کہ ابتدا سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی امور و معاملات ہیں بشمول عبادات کے اور معاملات کے، ان میں اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ جبھی یہ امت وسط کہلائے گی۔ ایکسٹریمزم کہیں نہیں ہوگا، حد سے بڑھنے والی بات کہیں نہیں ہوگی۔ ہر امر اور معاملے پر چلتے وقت یہ غور کر لینا ہوگا کہ کہیں ہم حد اعتدال سے باہر تو نہیں نکل رہے۔ تعلیم و تعلم کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، باہمی تعلقات کی بات ہو یا دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک کی بات ہو، بین الاقوامی تعلقات کی بات ہو، کسی بھی نہج پر چلتے ہوئے حد اعتدال سے امت کے افراد کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جبھی یہ امت وسط کہلائے گی اور اپنے جو امور اور معاملات ہیں شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لے کر چلنے والی امت بن سکے گی۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات بھی ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ رہبانیت نہیں ہے جیسا کہ دیگر امتوں میں تھا۔ اگر ہماری جو ملت اسلامیہ جو ہے مساجد کا رخ کرتی ہے تو بازاروں کی طرف بھی جاتی ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اسی طرح دیگر چیزوں میں بھی اعتدال نظر آتا ہے۔ تو آپ نے جو قرآن کریم کے حوالے سے اس کی تفہیم فرمائی، میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تفہیم فرمائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں کہ یہ فرمائیے گا کہ اعتدال کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم جانتے بوجھتے ہوئے، جیسا کہ بہت ساری چیزیں ذکر بھی ہو گئی، بہت ساری چیزوں میں بے اعتدالی کا شکار نظر آتے ہیں، میانہ روی سے ہٹ کر ہماری روش نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ہم اسے انتہا پسندی کہیں گے یا انتہا پسندی بھی بے اعتدالی میں شمار کی جائے گی؟ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ یعنی اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ بے اعتدالی کا شکار ہے تو اس میں جو سب سے بنیادی وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے یعنی قومی سطح پر تربیت کی کمی۔ اور قومی سطح پر تربیت کی کمی کے ذمہ داران ظاہر ہے آپ ٹھہرا سکتے ہیں۔ اس میں بالخصوص یعنی جو اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ ہے مطلب تعلیمی اداروں کا، لیکن تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے جو کہ یعنی کہ پورے پروسیس کے اندر، سوشل پروسیس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ یہاں پہ ایک بات کا میں اضافہ کروں گا، یہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور یعنی ہمارے اساتذہ وغیرہ بھی اس حوالے سے بڑی اچھی نگاہ رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بچوں کی تربیت کا آغاز جب ایک زوج اپنی زوجہ یا بالعکس کا انتخاب کرتا ہے تو بچوں کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا بات؟ تو یہ محض یہ نہیں ہے کہ محض بچوں کی تربیت، آپ جس سے نکاح کرتے ہیں چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، وہاں سے اس معاملے کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں پر اعتدال ہوتا ہے تو معاملات آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کالر کو لے لیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے نفس پہ جبر کیے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ برسول اللہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہی انسان کی جو اخلاق ہیں، اخلاق تبھی نکھر کر آتے ہیں۔ اخلاق کسی کبھی کبھار ملنے والے کسی آدمی سے انسان مسکرا کے مل دے، اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں۔ اخلاق انسان کی وہ عادات کریمہ ہوتی ہیں اور انسان کے وہ رسوخ ہوتا ہے اس کی معاملات کے اندر۔ تو یہی پڑوسی، یہی سسرال والے جن کے ساتھ روز مرہ کا آپ کا معمول ہے۔ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی کہ اگر تو سنے اذا سمعت جیرانک احسنت فقد احسنت، اگر تو سنے کہ وہ کہتا ہے تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے۔ اس لیے کہ روز مرہ کا معاملہ ہے، مفادات کا ٹکرا ہوا ہے 10 چیزوں کے اندر۔ اسی طرح سسرال ہے یا کوئی ایسے قریبی رشتے ہیں، تو انسان کے اخلاق کا اور انسان کی بہتری کا تبھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہی واقعتاً آپ نے بھی قبول کیا کہ یہ امتحان ہے، اسی امتحان میں اتر کر انسان اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن سکتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ افراد و تفرید کے اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو پوری ملت اسلامیہ کو اگر ہم من حیث القوم اگر دیکھ لیں
تو فرمائیے گا کہ کیا چیزیں ہیں جو ملت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں اس وقت، اور افراط و تفریط میں یقیناً بعض کی معاشرت تو ایسی ہے کہ جس کی ہم مثال دے سکتے ہیں، اور بعض اس درجے پر ہیں کہ جن پر ترس بھی آتا ہے. کیا فرمائیں گے یہ جو افراط و تفریط ہے؟ جی ایکچولی یہ جو افراط و تفریط ہے اس کے ذمہ دار وہ قوتیں ہوتی ہیں یا وہ اقدار ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک توازن کو، ایک بیلنس کو قائم رکھیں. اور جب وہ قوتیں اس توازن کو برقرار نہیں رکھ سکتی تو اس سے بے اعتدالی جنم لیتی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے ہی اس ملک میں جو درسگاہیں ہیں وہ متعدد انواع و اقسام کی ہیں. ایک وہ درسگاہیں ہیں جن میں بالکل غریب بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک وہ درسگاہیں ہیں جن میں غریب بچے پڑھنے کے لیے بالکل نہیں جا سکتے، ان کا ایڈمیشن ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک بے اعتدالی کی کیفیت ہے. اب جب وہ مرحلہ جہاں سے انسان ایک اچھا معاشرے کا فرد بننا سیکھتا ہے، جب وہیں بے اعتدالی موجود ہو تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی امور اور معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے اعتدال کے راستے پر چلائے جا سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ باہمی لوگوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں، ان تعلقات کی نوعیت پر بھی آپ غور فرمائیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو بڑے بڑے کلبز ہیں، جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، ان میں جو نشستیں ہوتی ہیں ان کے اندر متوسط درجے کے لوگ، غریب درجے کے لوگوں کی کوئی نشست نہیں ہو سکتی، کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. اور غریب غربا کی نشستیں جہاں جمتی ہیں، جہاں وہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہاں سے ایسے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا جن کو ہم معاشرے کے کھاتے پیتے افراد میں شمار کرتے ہیں. تو یہ جو ایک نظام ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ اس کے اندر بھی جو بے اعتدالی کی کیفیت ہے، یہی امت کے دیگر امور اور معاملات میں پھر ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ایک آدمی معاملہ کرتے وقت اس سطح پر کھڑے ہو کر معاملہ کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ نیچے والا جو ہے، یہ دوسرا آدمی جو ہے وہ میرے برابر کا نہیں ہے، میں اس سے برابری کی سطح پہ بات چیت نہیں کر سکتا. یہ تو وہ بات تھی جو اسلام کے علاوہ بعض دیگر ایسے مذاہب میں تھی جن کو ہم مذاہب باطلہ کہتے ہیں. ذات پات کا فرق اور رنگ و نسل کے امتیازات اور یہ باقی ساری چیزیں، اگر یہی باتیں امت مسلمہ کے اندر بھی در آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے راہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اگر راہ اعتدال پر ہم گامزن رہتے ہیں تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جس کا سامنا آج ہمیں اس طرح کی چیزوں میں کرنا پڑ رہا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ رویوں میں بے اعتدالی بہت زیادہ ہے. وہ بھی ایک تاریخ ہے کہ جس میں آقا اونٹ پر ہے اور غلام کے ہاتھ میں اس کی مہار ہے، اس کے بعد پھر آقا کے ہاتھ میں مہار ہے اور غلام جو ہے اونٹ پر ہے. یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن آج اگر ہمارا کوئی ماتحت ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنے اس میں رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، بلکہ اس کی جو ڈیوٹیز سے زیادہ اس کو کام دیا جائے تاکہ وہ بہت بہتر طریقے سے ہمارے نظریے کے مطابق کام کر سکے. کیا فرمائیں گے یہ جو رویوں کی بے اعتدالی ہے اس سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو نقصانات ہو رہے ہیں؟ بالکل، یعنی یہ ہمارے ہاں بڑی عام سی بات ہوتی جا رہی ہے کہ کسی کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے. کسی کی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمی ہے اس سے فائدہ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بلکہ اس سے یعنی کہ فائدہ اٹھانا، کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا، یہ دراصل انسان کی اپنی صفت ہے آگے بڑھنے کی. جب اس طرح کی تربیت ہو، جب اس طرح کا جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹڈ پرنسپلز معاشرے میں آ جائیں کہ آپ اس آدمی کو سکسیسفل کہیں اور کامیاب کہیں جس نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے معاشرے کی ہائرارکی میں بالکل اوپر آ گیا، تو آپ اسے کہیں کہ بھئی یہ تو ہے ہیرو، تو آپ پھر بیسیکلی انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ رویے، وہ اخلاقیات اور وہ موریلٹی جس کے اندر ایکسپلائٹیشن کوئی گناہ نہیں ہے. اور جہاں آپ نے ذکر کیا حضرت عمر یا دیگر ہمارے جو اسلاف ہیں اور یعنی صحابہ کرام اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، جو بیسک تربیت تھی وہ یہی تھی کہ آپ اللہ رب العزت کے عبد ہیں اور دوسرا عبد آپ کا بھائی ہے، تو آپ نے دوسرے عبد یا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا ہے جس کے نتیجے میں دونوں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں.
اور اس میں دنیا مقصود نظر نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ کی رضا مقصود نظر ہوتی تھی. تو لہٰذا یہ جو بیسک تربیت ہے جو کہ میں نے ابھی یہ بھی عرض کیا کہ بھئی ایک معاشرتی طور پر اور ایک ملتی طور پر ہمارے اندر تربیت کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو نہ صرف ہمیں جاننا ہے بلکہ ان کے اوپر یعنی اوور کم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے, ورنہ ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر ابتری اور جس کے اندر زوال اور جس کے اندر ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی, جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, وہ آپ کو بالکل ایکسپلیسٹ نظر آئے گی جیسا کہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مختصر پیغام چاہوں گا اعتدال کے حوالے سے, چونکہ آج قوم کو اس حوالے سے بہت ضرورت ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہے, اس لیے کہ اگر اعتدال کی راہ کو اسی طرح ہم نے چھوڑے رکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں وہ ہمیں معاف نہیں کریں گی کہ ہم نے انہیں بے اعتدالی کی راہ سکھائی اور اس پر ہم نے انہیں ڈالا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اعتدال کی راہ اپنائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں راہ اعتدال کو اختیار کریں اور بے اعتدالی کی راہ کو اختیار نہ کرنے پائیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو ہے جیسے سادگی کا تصور لیا جاتا ہے, تو سادگی ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سادگی یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے ہی نہ پہنیں, اچھے کھانا نہ کھائیں, آپ کے پاس اچھا گھر نہ ہو, اچھی گاڑی نہ ہو, اور اس کو دین کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی دیندار کے پاس اچھی گاڑی ہے, اچھا گھر ہے, اچھا لباس ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو دنیا دار ہے, یہ تو دنیا داری ہوگی, یہ کیا ہو گیا. ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام میں نہ تو رہبانیت ہے, اور یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, کیا بات ہے, ایک اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے, اقتدار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا بری حالت بنائی ہے تمہارے بال اور تمہارے کپڑے, کیا اللہ نے تمہیں مال نہیں دیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خدا نے مختلف انواع و اقسام کے مال دیے. فرمایا اس اللہ کی نعمت کے اثرات تمہارے بدن پر نظر آنے چاہیے. تو ایک شخص نے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھا جوتا پہنتے ہیں, کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا کہ انسان اچھے کپڑے, اچھا جوتا یا اچھی گاڑی یا اچھے گھر کے بعد دوسروں کی توہین کرے اور دوسروں کو کمتر سمجھے اور حق کو جھٹلائے, فرمایا تکبر کے اندر یہ آتا ہے. تو آپ اچھا پہنیں, اچھا کھائیں, اسلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں شو آف بہت ہے, دکھاوا بہت زیادہ ہے, اور اس نے معاشرے کو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ بالکل بے اعتدال کر دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اعتدال کے اندر رہو, اور فرمایا اپنے سے نیچے سے دیکھو, انظروا الی اسفلکم, اپنے سے نیچے سے دیکھو. اگر تم اپنے سے اعلیٰ کو ہمیشہ دیکھتے رہو گے تو کبھی تمہارے دل کے اندر اللہ کا شکر پیدا نہیں ہوگا. تو اس لیے انسان کے رہن سہن میں, کھانے پینے میں, ہر چیز میں نفاست ہو, اچھائی ہو, لیکن اسراف نہ ہو, اس کے اندر دکھاوا نہ ہو, اور اس کے اندر شو آف نہیں ہونا. بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. علامہ لیاقت حسین صاحب, پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب آپ کی تشریف آوری کا, ڈاکٹر محبوب الحسن شاہ صاحب, آپ تینوں حضرات تشریف لائے. اسلام میں تصور اعتدال کے حوالے سے بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی, مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا اس حوالے سے, بہت مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی. ناظرین گرامی, آج اسلام میں تصور اعتدال اس حوالے سے ہم نے بات کی. بات یہی ہے کہ جو تینوں حضرات نے آپ تک باتیں پہنچائی مختلف سوالات کے جوابات کی صورت میں, یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہے. بنیادی طور پر افراط و تفرید بھی نہیں ہونی چاہیے اور بخل بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ اعتدال کا ہے. اسلام محبت کا دین ہے, اسلام اعتدال کا دین ہے, اور ہمارے معاشرے میں اگر فردن ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنے اندر, اپنے مزاج میں, اپنے رویے میں, اپنی فکر میں, اپنے اظہار میں, اپنی فکر کے اظہار میں اور دیگر تمام معاملات اور معمولات میں اعتدال لے آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کو وہ اپنے ذات سے فوائد پہنچا سکتا ہے, اور پورا معاشرہ الحمدللہ اس اعتدال کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. اور جب معاشرہ بہتر ہوگا تو ایک ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک مہذب سوسائٹی کہلائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی 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 سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے.